जिन्नात सिर्फ घरों में होते हैं या ऑफिसेज वगैरह में, जिस तरह हमारे स्टूडियो लोग कहते हैं कि आपके साथ भी जिन्नात होते हैं? जी बिल्कुल, जिस पर जिन्नात का साया हो तो वो कहीं भी जाएगा उसके साथ होते हैं। तो जिन्नात का जिस पे साया होता है अक्सर लोगों का वो दिमाग पकड़े रहते हैं। जिन्नात जो है वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं या इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है तो जिन्नात ज़्यादा ताकतवर होते हैं या इंसान ज़्यादा ताकतवर है? कुल्ली तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि जिन्नात इंसानों पर गालिब आ जाते हैं। हाँ, जो लोग ईमान में अमल में कमज़ोर होते हैं तो जिन्नात उन पर गालिब आ जाते हैं। जिन्नात भी हमारी तरह एक मखलूक है, जिन्नात खालिक नहीं है। और मौत व हयात कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, जिंदगी मौत अल्लाह ताला अता फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खज़र अंसारी और आप देख रहे हैं तुर्शी प्रोडक्शन। तो आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जिन्नात क्या होते हैं, जिन्नात कहाँ होते हैं और जिन्नात क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है जनाब हज़रत अल्लामा मुदस्सिर रशीद साहब। जनाब को हम बहुत अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो मुदस्सिर साहब आप मुझे ये बताइएगा कि जिन्नात क्या होते हैं और कहाँ होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन्नात अल्लाह ताला की एक मुसल्लमा मखलूक है। जिन्नात कई अक़साम के होते हैं और उनकी एक किस्म ऐसी होती है जो आम लोगों के घरों में रहती है। तकरीबन जो घर होते हैं उन घरों में जिन्नात रहते हैं। अब कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, रेगिस्तानों में रहते हैं और मुख्तलिफ़ उनकी अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं। जो आपका सवाल था कि यानी जो मैं समझ सका हूँ शायद वो ये था कि मुसलमानों के घर में भी रहते हैं, घर में भी क्या जिन्नात होते हैं? तो जी हाँ, जिन्नात घरों में भी मौजूद होते हैं। जिन्नात सिर्फ घरों में होते हैं या ऑफिसेज वगैरह में, जिस तरह हमारे स्टूडियो लोग कहते हैं कि आपके साथ भी जिन्नात होते हैं? जी बिल्कुल, जिस पर जिन्नात का साया हो तो वो कहीं भी जाएगा उसके साथ होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिन्नात, मैं अगर थोड़ी तफसील में जाऊँ तो जिन्नात का जिस पे साया होता है अक्सर लोगों का वो दिमाग पकड़े होते हैं। यहाँ गुद्दी वाली जगह जो है यहाँ उन्होंने उसको पकड़ रखा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़ रखा होता है। आप जो जिन्नात के मरीज़ हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनको सर के पिछले हिस्से में अक्सर दर्द रहता है। अच्छा। रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ अक्सर दर्द रहता है, शानों के थोड़ा सा नीचे, और पिंडलियों में अक्सर दर्द रहता है। और अगर मैं मज़ीद तफसील बताऊँ तो यूँ है कि ये चीज़ें ज़्यादातर असर की नमाज के बाद, जैसे यानी इंसानों की जो आमदोरफ्त जितनी कम होती जाती है तो ये जिन्नात जो शयातीन होते हैं, तंग करने वाले होते हैं, ये उतने एक्टिव होते जाते हैं। तो मगरिब के बाद ये असर के बाद, मगरिब के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फिर अब जो जिन्नात के मरीज़ होते हैं उनको रात तक वो तंग करते रहते हैं। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है तो जिन्नात ज़्यादा ताकतवर होते हैं या इंसान ज़्यादा ताकतवर है? अगर हम ताकत यानी जिस्मानी ताकत की बात करें तो वो तो जिन्नात के पास ज़्यादा होती है, लेकिन जिन्नात के पास अकल नहीं होती। और अकल जो है ये नेमत अल्लाह करीम ने इंसान को अता फरमाई है। और अकल ही असल में जो पावर होती है वो अकल ही है, अकल से निज़ाम चलाया जाता है। और इंसान के ऊपर जिन्नात पूरी तरह गालिब नहीं आ सकते, चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने, इंसानों में से अल्लाह ताला ने अपने जो है वो बरगुज़ीदा बंदे बनाए। इंसान को ये शर्फ़ हासिल है कि इंसान अल्लाह का खलीफा बनता है। तो इस वजह से कुल्ली तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि जिन्नात इंसानों पर गालिब आ जाते हैं। हाँ, जो लोग ईमान में अमल में कमज़ोर होते हैं तो जिन्नात उन पर गालिब आ जाते हैं। और आप देखते हैं कि जो लोग अमल में, ईमान में कामिल होते हैं तो जिन्नात उनसे भाग भी जाते हैं। सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जिन्नात भाग जाते हैं। अच्छा।
مجھے یہ بتائیے گا کہ جنات جو ہوتے ہیں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ جی یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ جنات نے فلاں کو مار دیا، حالانکہ جنات بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے، جنات خالق نہیں ہے۔ اور موت و حیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات بعض اوقات سبب بنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یعنی جنات کے اثرات سے بھی اگر کسی کی موت واقع ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن نے اس کو مار دیا، یعنی اس کے پیچھے، اس کی موت کے حکم کے پیچھے، موت کے پیچھے حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ جنات سبب بن جاتے ہیں، جیسے انسان کو کوئی انسان کو شوٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے مارنے سے اس کو موت آئی، بلکہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، یہ بھی اسی طرح تھی اس کی۔ ہاں جی، اس کا سبب یہ بنا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا تو اکثر مطلب یہ سننے کو ملتا ہے، بہت زیادہ جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھروں میں جنات آ جاتے ہیں، تو کسی نے عورتوں پہ زیادہ تر جنات آ جاتے ہیں، بال کھول کے جانے سے جنات آ جاتے ہیں، تو یہ عورتوں پہ ہی زیادہ حملہ کرتے ہیں یا مردوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ تو زیادہ اثر ہر بے عمل آدمی پر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں جی، اگر وہ ناپاک رہتا ہے اور جو تسبیحات بیان کی گئیں، جو وظائف بیان کیے گئے احادیث میں، قرآن کریم میں، وہ نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ شیاطین غالب آ جاتے ہیں، اور عورتوں پر اکثر آتے ہیں، چونکہ عورتوں کا ایمان بھی، اعتقاد بھی اس طرح یعنی مردوں کے معاملے میں کافی کمزور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عورتوں پہ آ جاتے ہیں۔ جنات اچھے ہی ہوتے ہیں یا برے بھی ہوتے ہیں؟ اچھے برے دونوں طرح کے کہہ لیں، جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں، جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں کے اوپر نیک جنات آ گئے، یا اس گھر میں نیک جنات ہیں، یا اس عورت پہ نیک جنات آتے ہیں، یا فلاں پیر صاحب آتے ہیں، یا فلاں بزرگ آتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بزرگ کسی عورت پر، کسی غیر محرم پر نہیں آتا۔ یہ شیاطین جن ہی ہوتے ہیں، اور ان کا چونکہ ان کو پتہ ہے، لوگوں کا اعتقاد ہے فلاں بزرگ کے متعلق، تو وہ یوں کہیں کہ ان کے ساتھ کھیلنے، یا ان کا یوں کہیں کہ ان کے اعتقاد کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اور حالانکہ بزرگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی غیر محرم کو ٹچ نہیں کرتے، اس کے پاس نہیں جاتے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کسی غیر عورت کے اوپر آ جائے؟ صحیح بات۔ اور ایک دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ نظام قدرت ہے کہ ایک جسم کے اندر دو روحیں جمع نہیں ہوتی، سنیں، ایک جسم میں دو روحیں دو روحیں جمع نہیں ہوتی، یہ ایک جسم ہے تو اس کی ایک روح ہے، صحیح اب اس میں دوسری روح نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ تو یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اعتقاد، پھر لوگ ہمارے بھی ان سے اسی طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے واقعی وہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے، حالانکہ اگر وہ کوئی بات صحیح بھی کہے تو وہ بات صحیح نہیں کہہ رہا ہوتا۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمذات ہوتا ہے، تو وہ جو جن حاضر ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، تو وہ آپ کے ساتھ جو ہمذات ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ پرسوں کیا کر کے آیا، یا اس نے یہ بات چھپ کے، ہاں وہ غیب نہیں بتا سکے گا۔ اگر کوئی بات غیب کے حوالے سے بتائے گا بھی آگے یہ ہونا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، چونکہ غیب کا علم اس کو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا آپ کے سوال میں سے میں ایک سوال لوں گا، کہ آپ کے جواب میں سے میں ایک سوال لوں گا کہ یہ جو ہمزاد ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی ہوتا ہے، یا مرنے کے بعد بھی وہ ساتھ میں ہی ہوتا ہے؟ جی زندہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، ہاں اللہ کے جو خواص لوگ ہوتے ہیں، جو خاص اولیاء کرام ہوتے ہیں، یا خود حدیث مبارکہ میں ہے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو ہمزاد تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے بزرگوں نے، بہت سارے جو اہل اللہ تھے، اللہ کے کاملین بندوں میں سے جو تھے، انہوں نے اپنے وہ ہمزاد کو مسلمان کیا اور جو ہے نا اس کو سیدھی راہ پہ لیا۔ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے ہمزاد، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے عام مسلمان کا، تو وہ جو قبر میں اس کو دفن کرتے وقت وہ جو آیا مبارکہ پڑھتے ہیں،
منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پورا طریقہ کار ہے کہ مٹی لیں اور قبر پہ ڈالیں اور یہ آیا مبارکہ پڑھتے رہیں. یہ اس کے متعلق علماء نے یہ فرمایا کہ دراصل وہ جو اس کے حمزات ہوتے ہیں نا ساتھ، تو اس نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، ساری شرارتیں، سارے طریقے اس کو آتے ہوتے ہیں. اب وہ اگر کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کوئی جادوگر اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کی جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی زندگی کے جتنے بھی تجربات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، سارے اس حمزات کو پتہ ہے. جتنے راز ہیں سارے اس کو پتہ ہیں، چونکہ وہ تو ساتھ تھا نا اس کے ہمیشہ. تو وہ جب اب ہوتا یوں ہے کہ بعض جادوگر قبروں پہ بیٹھ کے اس کے حمزات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی زندگی کے جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں میت کے، وہ ان سب سے وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. بلکہ میں اگر آپ کو مزید تفصیل بتاؤں تو جو بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد خصوصی طور پہ ان کی جو وہ چیتا ہوتی ہے یا قبر میں اس کو اگر دفنایا جائے، قبر ہو، تو وہاں چھوٹے جو نئے جادوگر ہوتے ہیں جن کو یہ راز معلوم ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے باقاعدہ اس کے حمزات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی اگر 65 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے، اس نے جتنی بھی شیطانی عمل کیے ہیں یا جو بھی اس نے اچھے برے کام کیے ہیں، یا جو اس کے پاس 80 سال کا 70 سال کا علم تھا، وہ سارے اس کے حمزات کے پاس ہیں. اب یہ اگر جو نیا جادوگر ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے پاس اس کی 80-70 سال کی سارا اس کا ٹیلنٹ، ساری اس کی معلومات، سارا اس کا علم اس کے پاس آ جاتا ہے. لیکن مسلمان کو دفن کرتے ہوئے وہ آیا مبارکہ پڑھتے ہیں اور مسلمان کا جو حمزات ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کوئی واقعہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، تو آپ نے کبھی اس طرح کا واقعہ کوئی جنات کا جو بہت زیادہ پرانا جن ہو اور کسی پر اس نے حملہ کیا ہو، مطلب کسی کو اپنے اس میں بس میں کیا ہو جس طرح کہتے ہیں ہم، جی تو آپ کے سامنے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ آیا ہو؟ جی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن غالب رہتا ہے، اللہ والوں کی نسبت غالب رہتی ہے، اور جو ہے وہ جنات کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنی بھی اس میں طاقت ہو، خدا کی طاقت سے بڑھ کے تو نہیں ہوتا. بالکل ایسے. جب اللہ کا قرآن اور آپ کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، آپ کے پیچھے کاملین ہوتے ہیں، تو بلکہ میں کسی بزرگ کا قول آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم کالے چور کو بھی اجازت دیں نا یہ کام کرنے کی، تو پھر ہماری مدد اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کیا بات ہے. کہ عام آدمی تو کوئی بھی کیسا بھی آدمی اگر ہم اس کو زبان دیتے ہیں تو ہماری زبان کی لاج رہتی ہے. اور اہل اللہ کسی کو اگر خود بٹھاتے ہیں روحانی علاج کرنے کے لیے تو وہ سمجھو وہ خود نہیں ہوتا، بلکہ پیچھے سمجھ لو پوری کمپنی ہوتی ہے ان کے، پورا ایک محکمہ ہوتا ہے اور سارے لوگوں کی طاقتیں ہوتی ہیں اور سلسلے کا فیضان ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا تو مدثر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جنات جو ہوتے ہیں یہ ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ بھی انسانوں کا ہی کھانا کھاتے ہیں؟ جی انسانوں کے ساتھ جنات بھی کھاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی بھی خوراک ہوتی ہے، مرغوب خوراک ہوتی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنات کئی گروہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کریم آقا آپ اپنے صحابہ کو، امت کے لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے کہ یہ ہڈی اور گوبر، جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے، یہ چھوڑ دیا کریں. کریم آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ اپنے مسلمان جنات بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا کرو. تو علماء فرماتے ہیں، عاملین اہل روحانیت یہ بات فرماتے ہیں کہ آپ گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کی بھی جو ہڈیاں ہوتی ہیں آپ اس کو ایسے نہ پھینکیں، بلکہ اس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو گھر سے کہیں دور پھینک دیں تاکہ وہ مسلمان جنات کی خوراک بن جائے. ایک غلطی ہمارے یہاں اکثر کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مرغیاں چھت پہ پالی ہوتی ہیں تو ہڈیاں مرغیوں پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ
بسم اللہ بھی نہیں پڑھی ہوتی، تو یہ دعوت دینا ہوتا ہے ان کو، جی آ جائیں. اچھا، مطلب یہ چیزیں سر پہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں کہیں بھی آپ ڈالیں محفوظ جگہ پہ، لیکن بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں گے نا تو وہ مسلمان جنات ہی لیں گے. صحیح. جی. اور دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ انسانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کیا؟ جی انسانوں کے کھانے میں سے کھاتے ہیں، راشن چراتے ہیں. یہ تو بہت معروف سی بات ہے کہ جنات راشن چراتے ہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں جنات مسلمانوں کے کپڑے بھی پہنتے ہیں. اچھا. جی. تبھی علماء نے فرمایا جب آپ کہیں کپڑے لٹکائیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو لٹکائیں، آیت الکرسی پڑھ کے لٹکائیں، تاکہ وہ ان کے مصرف میں نہ آئیں. جو چیز وہ استعمال کر لیتے ہیں شیاطین جنات یعنی شرارتی جنات، تو اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس وجہ سے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گھر میں راشن لائیں تو اس پہ بھی اللہ کا نام پڑھ کے دم کر دیں. مختلف بزرگ تعویذ دیتے ہیں راشن میں رکھنے کے. تو جنات چراتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں. اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جنات جو ہے مٹھائیوں کی دکان پر زیادہ جاتے ہیں، اور مٹھائیوں کی دکان پہ جتنی مطلب مٹھائی ہوتی ہے رات میں زیادہ تر جنات لے کے جاتے ہیں. تو اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ یہ صرف ایسے ہی محاورتاً کہا جاتا ہے یا اس میں حقیقت ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ جنات لے کے جاتے ہیں، یہ تو شاید یعنی ہم نے تو نہیں دیکھا. اور جنات اصل میں کہ جب انسانوں کے سامنے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں نا تو ان کی بعض علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جن ہے. صحیح. تو وہ اس طرح ہر جگہ اس طرح نہیں آتے، بعض جگہ آتے بھی ہوں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میٹھا پسند بہت ہوتا ہے. ہاں جی. ان کے ہاں باقاعدہ جیسے شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی میٹھے کا اہتمام ہوتا ہے. ان کے ہاں ختم قرآن میں پاک کی محافل ہوتی ہیں جس طرح جی ہمارے ہاں ہوتا ہے رمضان میں، تو ان کے ہاں بھی بہت ہوتے ہیں، بہت سارے حافظ ہوتے ہیں ان کے ہاں. تو اس میں بھی میٹھے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اور جو لوگ میٹھا لے کر کے ایسے راستوں سے گزرتے ہیں جہاں جنات کا پڑاؤ ہوتا ہے راستے میں، تو بعض اوقات وہ جنات ان کے ظاہر بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے، ڈراتے بھی ہیں ان کو. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کچا گوشت جو لے کے آتا ہے، بعض اوقات یہاں تو شہر ہے لیکن گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جنات اس کو ڈراتے ہیں. تو بزرگوں نے اس کا طریقہ یہ بتایا اگر کسی کو ایسا لگے کہ جنات نے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک کوئلہ رکھ لے. اپنے جو میٹھائی لا رہا ہے اس میں کوئلہ رکھ دے، تو جہاں کوئلہ ہوگا جنات نہیں جائیں گے وہاں. اور اسی طرح پیاز رکھ لے، پیاز سے بھی وہ کرتے ہیں. پہ آیت الکرسی شریف پڑھ لے تب بھی جنات اس کو نہیں چھیڑیں گے. اور میں آپ کو اپنے بچپنے کا ایک واقعہ بتاؤں. بالکل کہ بہت چھوٹا تھا تو میں کچھ میٹھا لے کے آ رہا تھا، تو ایک جو ہے نا جھاڑی تھی، وہاں سے میں گزرا تو جس طرح نا آپ میک میں لاؤڈ سپیکر میں ہنستے ہیں اس طرح زور سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز ہے ایسی کہ بھائی وہ میرے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں چھوٹا تھا، ایسا دوڑا کہ میرے آگے پیچھے بھی لوگ تھے، میں سب سے آگے ہو گیا. اور جن کے ہاں جانا تھا میں ان کے ہاں پہنچا. تو مختصر یہ کہ وہ مجھے کچھ دن تک ایک کیفیت رہی. تو جب ایک بزرگ تھے ہمارے پہلے استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں چڑیل کی نظر لگی، تم مجھے میٹھا لا رہے تھے. تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو آپ اس میں سے تھوڑا نکال کے ڈال دیں وہاں، بھائی یہ تمہارا حصہ. اچھا. ہاں تو اس سے بھی وہ آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. صحیح. میں بس آخری سوال آپ سے کروں گا، ٹائم ہمارا چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، تو مجھے آخری سوال میرا آپ سے ہوگا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جنات اگر کسی پر ہیں، کسی انسان پر جنات ہیں، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں جن کی کیفیت نارمل رہتی ہے مطلب، لیکن ان پر جنات کا سایہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں کوئی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیسے پتہ چلے؟ اصل میں جنات جو ہے نا ان میں حلول ہوتا ہے. حلول آپ سمجھیں، حلول یوں ہوتا ہے کہ جیسے دیوار کے آر پار ہو جائے نا، صحیح. اس طرح وہ جسم کے اندر ہو جاتے ہیں.
جسم کے اندر آ کے ان کی یعنی جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتے ہیں. ایسا شخص جس پر جنات کا اثر ہوگا وہ اکثر اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرے گا اور فل ٹائم جمائیاں آئیں گی اس کو. اچھا، اب وہ اگر اعصاب اس کے مضبوط ہیں تو وہ اس کو تھوڑا کور کر لے گا، زیادہ اس پہ اس چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اگر اعصاب کمزور ہیں تو بہت زیادہ محسوس کرے گا. پھر جنات کے اثر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ بہت خطرناک جنات ہیں تو ان کے اثرات بھی ایسی خطرناک ہوں گے، فل ظاہر ہو جائیں گے. اور اگر ہلکے پھلکے ہیں تو ہلکا پھلکا اس کو تھکاوٹ رہنا، سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، پنڈلیوں میں درد رہنا، رات کو بے چین ہونا اور لیٹ نیند آنا، اور یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اچھا، تو آپ نے جو بتایا جس طرح تھکن ہوتی ہے، جسم میں تھکاوٹ سے ایک محسوس ہوتی ہے، تو اگر کسی کو ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے اس طرح، تو اس کے پیچھے مطلب اس کا سولوشن کیا ہوگا کہ وہ اس کو یہی سمجھے کہ جنات ہے، یا پھر سستی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بھائی آج کل تو ہر دوسرے آدمی کو اعصابی کمزوری ہے، ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ ہے. اور بندے کو چاہیے کہ آیت الکرسی شریف پڑھے، کم از کم 7 مرتبہ پڑھے، اور آخری لفظ جو ہے نا ولا یعود حفظہما، اس کو 10 مرتبہ پڑھے. 7 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آیت الکرسی کے جب آخر میں پہنچیں گے لفظ ولا یعود حفظہما کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اور اگر جسم میں ان کو درد رہتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے تو سرسوں کے تیل پہ دم کر کے جسم پہ اس کی مالش بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرم غذائیں کھانا بند کر دیں. ہاں جی، گرم غذا سے جنات کے اثرات جلدی بڑھتے ہیں. اچھا، ہاں جی، اگر آپ کو گرم غذا بند کر دیتے ہیں تو نمک بند کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں کھانا، تو اس سے بہت جلدی ان کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی، یہ پروگرام کیسا لگا، اور اپنے رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو علامہ صاحب سے پوچھنے کے لیے تو آپ ضرور بتائیے گا. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان خضر انصاری کو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.